largest news. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 810वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है और न्यूज़ 18 उर्दू को ये एज़ाज़ हासिल है कि पिछले 20 साल से हम उर्स पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते चले आए हैं और इसी कड़ी में आज भी हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाबात भी दिए जा रहे हैं, वहाँ के बुरू परवर मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। ज़ायरीन से इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो उनकी बात भी आप तक पहुँचा रहे हैं, जिनसे हमारे नुमाइंदे बात कर रहे हैं और आपका नज़राना अक़ीदत भी आपका पेश किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब हैदराबाद से जुड़ चुके हैं, जो शेखुल फ़िक़्ह और सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया हैं और बानी हैं अबुल हसनात रिसर्च सेंटर के। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है एक बार फिर जुड़ने के लिए हैदराबाद से। और मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की क्या क्या तालीमात हैं? जी मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तबि' सबीला मन अनाब इलैय, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात गिरामी, ये हमारी खुशबख्ती व सआदतमंदी है कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़्ल व करम से हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के 810 साला इस उर्स सरापा क़ुद्स के मौके पर आपकी सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ़ गोशों पर बराह रास्त आपसे शर्फ़ तख़ातुब हासिल कर रहे हैं और वहाँ के रूह परवर दिलकश मनाजिर दिखा रहे हैं। तो आपने अभी हमारे भाई से सवाल समाअत फरमाया, वो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के हवाले से गुफ्तगू की जाए। तो आपकी तालीमात के सिलसिले में तफ़सीलन हम मौका ब मौका अर्ज़ करेंगे। इब्तिदाअन दो बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो कुरान मजीद में हमें अल्लाह ने अपने औलियाए किराम से फैज़ उठाने के सिलसिले में, उनकी तालीमात पर चलने के सिलसिले में जो फरमाया है वो याद रखिए। फरमाया है हमारे परवरदिगार ने, वत्तबि' सबीला मन अनाब इलैय, और तुम उसकी राह की पैरवी करो जो मेरी तरफ रुजू हुआ। कुरान करीम की इस आयत से सूरह लुक़मान की ये बात वाज़िह हो गई कि अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पर चलना ये हमारा महज मोहब्बत और अक़ीदत का रिश्ता ही नहीं है, हमारे परवरदिगार का इस सिलसिले में हुक्म भी है। अब रह गया हज़रत की तालीमात क्या हैं। तो हज़रत की तालीमात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी के हवाले से है कि पहले अपने अक़ायद को दुरुस्त कर लो। कुरान करीम की तालीमात में जो अल्लाह की वहदानियत का दर्स है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का दर्स है और आखिरत के तसव्वुर के हवाले से तालीम है, वही आपने तालीम दी है। उसके साथ फिर दूसरा मामला ये है कि बंदे का रिश्ता अल्लाह से है और दूसरा रिश्ता बंदे का बंदों से है। तो हज़रत ने तालीम ये दी है कि बंदे अपने और अपने रब के दरमियान जो ताल्लुक़ है इसको बेहतर बनाएं, अल्लाह ताला की बंदगी करें और अल्लाह ने जो मखलूक़ात पैदा की है उन मखलूक़ात के साथ प्यार का, उल्फत का, महब्बत का रवैया इख्तियार करें। चुनांचे आप इरशाद फरमाते हैं कि बंदगाने खुदा को आप फैज़ पहुँचाना चाहें और अल्लाह के प्यारे और महबूब बनना चाहें तो तीन बातें आप हमेशा याद रखें। एक तो ये है कि आपके अंदर ज़मीन जैसी तवाज़ु होनी चाहिए। ज़मीन में आजिज़ी और तवाज़ु है कि बिछी हुई है और खल्क़ खुदा उस पर जितना भी वज़न डाल रही है वो शिकवा शिकायत नहीं करती है, सबका वज़न तहम्मुल करके उठा रही है। तो ज़मीन के जैसी तवाज़ु अपने अंदर पैदा करो और आफ़ताब जैसी, सूरज जैसी शफ़क़त पैदा करो और दरिया जैसी सखावत अपने अंदर पैदा करो। तो आप देखिए ये तीन मुख्तसर सी बातें मगर कितनी गहराई है इसके अंदर।
زندگی کا ہر پہلو اس کے ذریعے سے ہم سنوار سکتے ہیں کہ ہم سخاوت کیسے کریں. دریا جیسی، دریا ہر پیاسے کو پلاتا ہے، وہ اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا مشرب، اس کا دین، اس کا دھرم نہیں پوچھتا، ہر ایک کو وہ اپنی سخاوت سے نوازتا ہے. ایسا ہی ایک بندہ مومن کو سخاوت میں دریا جیسا بننا چاہیے، اور شفقت کرنے میں، مہربانی کرنے میں، اپنی روشنی سے فیض پہنچانے میں آفتاب جیسی ہستی بننا ہے، اس کے جیسی شفقت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جو بھی آپ کے زیر سایہ ہے اس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہر ایک کو آپ وہ اس کا دھرم اور مذہب نہیں پوچھتے ہیں. ہر شے اس سے روشن ہوتی ہے جب سورج چمکتا ہے. تو سورج چمکتا ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھتا بھئی آپ اللہ کے ماننے والے ہو تو آپ کو میں روشنی دوں گا، اللہ کو نہیں مانتے ہو تو میں آپ کو تاریکیوں میں ڈھکیلوں گا، یہ نہیں پوچھتا. وہ اجالا سب کو دیتا ہے، وہ سب کو روشنی دیتا ہے. تو ایسا ہی ایک بندے مومن کا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف لوگوں کو وہ بلائے، یہ تو مقصد ہے اس کا. لیکن اگر اللہ کی دعوت کوئی قبول نہ کرے تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہو کہ اس کو آپ فائدہ پہنچائیں، انسانیت کے ناطے اس کو آپ اجالا دیں، اس کو بھی آپ بہتر سے بہتر تعلیم دیں، اچھا اس کے ساتھ سلوک کریں، اس کی ضرورت اور اس کی حاجت پوری کریں. اور پھر یہ کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. سخاوت بھی آپ کر رہے ہیں، شفقت بھی کر رہے ہیں تو غرور بھی آ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، خود کو کچھ وہ جاننے لگتا ہے. فرمایا نہیں، تواضع زمین کے جیسی پیدا کرو اپنے اندر. تو دیکھیے آپ، یہ حضرت خواجہ خواجگان کی پاکیزہ تعلیمات کا ایک گوشہ ہے. میں انشاءاللہ تعالی جیسا بھی موقع ملے گا، سوالات آئیں گے، عرض کرتا جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے تمام ناظرین کو اور تمام اہل اسلام کو اور تمام انسانیت کو اس کا فیض عطا فرمائے. آمین. جی مفتی صاحب، خواجہ غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ مختصر روشنی ڈال دیجیے. جی جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کا مشن کیا تھا آپ نے دریافت فرمایا، بہت اچھا سوال ہے. تو اس سلسلے میں مختصر یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا مشن یہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائی گئی ہو، لوگوں کو تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. تو حضرت خواجہ کا مشن اس آیت کے عین مطابق تھا کہ اس میں اللہ پاک نے ایک منصب بتایا اس امت کا کہ سابقہ امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو، اور تم کو کیوں لایا گیا، تمہارا دنیا میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا اخرجت للناس، تمام انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا ہے. یہ عربی زبان میں للناس جو ہے، لام زیر لی جو ہے ایک حرف ہے، مگر اس کے معنی، اس کے اندر معنی کیا ہے؟ نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، کام آنا. تو تمام انسانوں کے کام آنے کے لیے تمہیں لایا گیا ہے. للناس ہے، للمؤمنین نہیں ہے. تمام مومنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا نہیں کہا، فرمایا سارے انسانوں کے لیے، انسانیت کے تحت جو آتے ہیں ان سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے اے امت تمہیں لایا گیا ہے اس دھرتی پر. تو اب اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ خیر امت کا منصب تو خیر امت ہے کہ آپ کو یہ ٹائٹل دیا، اور کام کیا ہے آپ کا؟ مقصد کیا ہے کہ فائدہ پہنچاؤ انسانوں کو، ساری انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ. اس کا طریقہ بتایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو. تو یہ اس کے لیے منہج بتایا، طریقہ بتایا. اس میں 3 باتیں ہیں، منصب ہے، مقصد ہے، منہج ہے. منصب کیا ہے؟ خیر امت، سب سے بہترین امت ہو. مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو فائدہ پہنچانا. منہج، طریقہ کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. بس یہی آپ کا مشن تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت نفع رسانی کا کام کرتے تھے، جس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے انفعہم، جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، سب سے زیادہ فائدہ جو لوگوں کے لیے بنے وہ ہے سب سے بہتر انسان. تو آپ سب انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دیے ہیں. آج آپ بتائیے، ہم اپنے دیار ہند میں بھی، ملک ہندوستان میں بھی رہنے والوں سے کہنا چاہتے ہیں، دنیا بھر میں رہنے بسنے والوں سے کہنا چاہتے ہیں، آج دنیا پیاسی ہے صاحب امن کی، آج دنیا متلاشی ہے صاحب چین، سکون اور راحت ان کو مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرد باخدا کو وہ شعور بخشا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی راحت رسانی کا کام کیا، آسانی کا کام کیا. 810 سال کا پیریڈ گزر جانا
رحیل بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی ہستی کے گزر جانے کے بعد۔ آج کیا کسی نے آپ سے خواہش کی تھی کہ آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں؟ کہ مجھ سے کسی نے درخواست کی تھی کہ آپ اس میں آئیں اور آپ آ کر کچھ کہیں؟ یہ آپ کے بھی جذبات ہیں، میرے بھی جذبات ہیں، ہر ایک کے جذبات ہیں۔ ان کے وصال پر 810 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ ہندوستان میں نہیں پیدا ہوئے، وہ قصبہ ایران کے قصبہ سجز میں پیدا ہوئے، اور ان کا وصال مبارک یہاں ہوتا ہے۔ جس ملک میں وہ آ کر بسے ہیں وہ ملک کی زبان بولتے نہیں تھے، وہ ان کی مادری زبان نہیں تھی۔ یہاں ان کے کوئی خاندان سے تعلق رکھنے والے عزیز و اقربا نہیں تھے۔ 40 درویش ایک دیار ہند میں آتے ہیں جہاں کی زبان ان کی مادری زبان نہیں ہے، جہاں کا کلچر ان کا اپنا کلچر نہیں ہے، مگر وہ آ کر ایسا یہاں درس محبت دیتے ہیں کہ دھرتی کا ذرہ ذرہ عقیدت و محبت کے ساتھ انہیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ہندوستان کا آسمان بھی ان کو یاد کر رہا ہے، ہندوستان کی زمین بھی یاد کر رہی ہے، دنیا کا خطہ بھی یاد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مشن جو اپنا پیش کیا تھا، الحمدللہ اس مشن کی کامیابی ہے کہ جس کی وجہ سے خلق خدا ان سے اپنا تعلق محبت جوڑی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیے 810واں یہ عرس چل رہا ہے۔ کیا یہ لوگ پہنچے ہیں تو کچھ ان کو پیسے دے کر وہاں بلایا گیا ہے؟ کیا ان سے کہا گیا تم آؤ تو تمہیں لفافے دیے جائیں گے؟ جی نہیں، خرچ کر کے لوگ جا رہے ہیں اور محبت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے میرے بھائیوں، اللہ اس کو مخلوق کے دل میں محبوب بنا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہر کوئی سلام کیوں پیش کرنے جا رہا ہے؟ اپنا تعارف کروا رہا ہے جا کر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ جب کسی اجنبی کو دیکھ کر السلام علیکم کہتے ہیں، وہ آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے، دونوں میں تعلق بنتا ہے، شناسائی ہوتی ہے۔ تو 810 سال سے مخلوق ان کے آستانے پر آ رہی ہے اور سلام محبت پیش کر رہی ہے، ایک پہچان بن رہی ہے۔ اس کا صلہ کل قیامت میں ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا میں خلاصہ مختصر لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محشر کا میدان ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کو جب اللہ جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں حدیث ہے، تو وہ جب جانے کے لیے ان سے کہا جائے گا تو وہ خوشی خوشی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اے اللہ تیرا ذکر بھی کرتے تھے، اعمال بھی کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم انہیں ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ جب اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ دوزخ میں وہ جو جل رہے ہیں انہیں نکال کر لاؤ، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال کر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہ جائیں گے اور ان کو دوزخ میں ڈالا جا چکا ہوگا ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، لیکن ان کے چہرے کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ جن جن کو پہچانتے ہیں ان کو نکال کر لائیں گے۔ تو یہ پہچان ذریعہ بن رہی ہے کل محشر کے میدان میں خواجہ خواجگان کو جب اللہ اذن عطا کرے گا، جاؤ جس کے دل کے اندر دینار کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے لاؤ، جس کے دل کے اندر نصف دینار کے برابر ایمان ہے ان کو نکال کے لے آؤ، ذرہ برابر جس کے دل میں ایمان ہے ان کو نکال کر لاؤ۔ تو وہ دوزخ میں جا کر نکالیں گے کس کو؟ روایت میں آتا ہے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جس کو پہچانتے ہیں اس کو نکال کر لائیں گے۔ تو مخلوق یہ پیش کرتی ہے اپنے آپ کو سلام کر کے کہ حضرت ہمیں پہچانیے، ہم محبت کا نذرانہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ 810 سال پہلے آپ وصال کر گئے، ہم نے نہ آپ کو دیکھا نہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا، نہ آپ کو سنا نہ آپ کے سننے والوں کو سنا، صرف آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے دیار ہند میں الفت کا پیام پھیلایا ہے، انسانیت جو دکھی تھی ان کو آپ نے سکھ کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ ہم کو اللہ سے آپ نے جوڑا ہے، اس لیے اللہ کی محبت میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ اس محبت کا صلہ محشر میں بھی دے گا، ان کو صفات کا سفارش کا حق دے گا، کرم فرمائیں گے دوستو انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبرات لگاتار آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، نمبرات نوٹ کر کے آپ ان نمبرات پر کال کر سکتے ہیں اور دعاؤں کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم دعا بھی کروائیں گے۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔